बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में भी हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा मरहला हमारे सामने है, ज़ोरों शोर भी जारी है, हंगामा आराई भी जारी है, कुछ एहतजाज की कैफियत भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ओवरऑल जो इलेक्शन का टर्म है वो भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस इवेंट का इनेकाद किया गया और इसको मरहला वार इसका इनेकाद करने का कहा गया, उसका दूसरा मरहला भी हमने देखा कि कामयाबी के साथ अपने जो है वो जारी और सारी रहा। अब आने वाला वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कांटेदार मुकाबला रहा, जिसमें कभी हमें ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग नून आगे जा रही है, कभी ऐसा लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं बरतरी हासिल हो रही है, लेकिन अब तक की इतलात ये है कि 13 नशिस्तों से मुस्लिम लीग नून बरतरी हासिल कर चुकी है। इन तमाम तर चीज़ों को एक साइड पर रखते हुए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, आने वाला वक्त कितना मुश्किल होगा और कौन कौन सी ऐसी टारगेट्स हैं जिनको अचीव करने में जो हुकूमत साजी का अमल आएगा, जब हुकूमत का क़याम होगा तो फिर वो मराहिल कौन से होंगे जिनसे गुजर कर ही वो टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की आवाम के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, उनकी उम्मीदों और उनकी डिमांड्स के हवाले से। कुछ हम जिक्र करेंगे एहतजाज का भी कि एहतजाजी सूरत हाल को किस तरह से काम डाउन होना चाहिए और इसके लिए क्या जो है वो गवर्नमेंट के पास और इन दोनों सियासी जमातों के पास, जिन्हें बरतरी भी हासिल होती दिखाई दे रही है और जिनके दरमियान हमने कांटेदार मुकाबला भी देखा, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें या मुस्लिम लीग नून की बात करें। अपने मंशूर में, अपने मैंडेट में तो बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन अब जब इलेक्शन का इवेंट है और अभी तीसरा मरहला भी होना है, इन तमाम तर सूरत हाल को बेहतर बनाने में, कोप अप करने में और ये एहतजाज का सिलसिला रोकने में, इसको पुरअमन करने में कितनी एफर्ट्स दरकार हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, क्या लाए अमल और क्या हिकमत साजी हो रही है, इस पर भी हम ज़रूर आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, उनसे ज़रा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ जी मौजूद हैं साहबजादा जुल्फ़िकार अली साहब, आप चेयरमैन उलमा मशाइख कौंसिल आज़ाद जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है और प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर सोशल मीडिया विंग के। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे आपको प्रोग्राम में। नून लीग से आज हमारे साथ मौजूद हैं शकीला लुकमान साहिबा, खुशामदीद कहेंगे शकीला साहिबा आपको भी। जुल्फ़िकार साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। 2 मरहले गुजर गए इलेक्शन के, जो अब तक की सूरत हाल है उसमें हमें इंतशार भी नज़र आया, हमें एहतजाज भी नज़र आया, हमें इवेंट भी अपनी भरपूर कामयाबी के साथ गुजरता हुआ नज़र आया, हमें ज़रा बहस व तकरार का मामला भी नज़र आया। क्या यही इलेक्शन और डेमोक्रेसी की रूल्स हैं और उनको ही बरोए कार लाया गया है, या इस बार आपने कुछ अलग देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल बुनियादी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर जो बड़ा पुरअमन हमारा ख़ित्ता है, जो सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, रवायती एतबार से और बहुत से खलूस प्यार मोहब्बत की एतबार से, मतलब हर लिहाज से एक बड़ा हमारा पुरअमन ये ख़ित्ता है। और सियासी मामलात में मुझे भी कम अज़ कम 30-35 साल हो गए सियासत के मैदान में। तो सियासत के अंदर भी हमने ये देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमेशा से सियासत में रवादारी भी रही है, अपने अपने सियासी नज़रिए रहे, अपनी अपनी जदोजहद रही, अपना अपना एक नुक्ता नज़र रहा, लेकिन सियासत के अंदर बहरहाल बुर्दबारी और बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल जो है ये हमेशा आज़ाद कश्मीर की सियासत का जो है वो एक खासा रहा है। मौजूदा सूरत हाल जो आज़ाद कश्मीर की है, इसमें अगर हम देखते हैं तो एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एहतजाज कर रही है और आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा आबादी का जो एक नौजवान है या जो लोग हैं उनके साथ जो है उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े थे। बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ उनका जो था वो बुनियादी तौर पर यही था कि जो आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है उनका जो बुनियादी जो उनका जो हकूक़ हैं वो उनको दिए जाए, जबकि हम सियासी लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम उनके बुनियादी हकूक़ जो है वो सियासत के मैदान में सियासी पार्टियाँ इक़्तिदार में आके तो आवाम की खिदमत कर रही थी। और इसीलिए आज़ाद कश्मीर जो है माशाल्लाह इस वक्त आज़ाद कश्मीर के पूरे आज़ाद कश्मीर में बिजली भी है, पानी भी है और सबसे बड़ी बुनियादी जो सहूलतें मौजूद हैं वो हम तमाम सियासी जमातों ने जब इक़्तिदार में आए उन्होंने अपना रोल अदा किया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो तमाम बुनियादी सहूलतें उनको दी। फिर भी वो जो एहतजाज कर रहे थे, वो एहतजाज जो समझ में हमारी आता है वो ये आता है कि वो हक़ के हुक्मरानी की बात करते हैं, हक़ के मलकियत की बात करते हैं और रियासत के फ़ैसले रियासत की आवाम करे। और यही नुक्ता नज़र जो है वो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। मेरे लीडर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने
ان کے موقف اور آزاد کشمیر کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر جب انہوں نے انتخابی مہم کا آغاز کیا تو انہوں نے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی. ایک تو سیاسی ماحول دوبارہ سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہو جائے, لوگوں کا اعتماد سیاستدانوں پہ, سیاسی جماعتوں پر دوبارہ بحال ہو جائے. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہیں, خواہشات ہیں, آج جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں اس تمام معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تمام ان کے مطالبات جو جائز ہیں وہ اگر ہم مان کے تو چلتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو آزاد کشمیر اور پاکستان کا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, اور جو کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بنے گا, اور ہماری اکثریت تو اسی بات پہ تھی نا. تو یہ جب ہم نے موقف لے کے ہم آگے چلے تو اب اس صورتحال میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے, ان الیکشنز کو انہوں نے اتنا غیر سنجیدہ بنا دیا. کس طرح سے سر, کس طرح, کیا مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ بھی ڈیٹیل میں تاکہ شکیلہ صاحبہ سے ہم بات کر سکیں. لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے ان کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی. ایک وزیر اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 10 سیٹیں جو مہاجرین کے سیٹوں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے کہ یہ سیٹیں ختم کی جائیں, اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے سیاسی جو ہے وہ جو ہے نا بلیک میلنگ کا کام کرتی ہیں, اور یہ سیٹیں ختم کی جائیں اور ان کو متناسب نمائندگی دیں, جو بھی دیں, بہرحال یہ سیٹیں ختم کریں, اس لیے کہ ان کو ماضی جتنا بھی تھا نواز شریف نون لیگ کا وہ پتہ تھا کہ یہ سیٹیں آتی ہیں اور پھر یہ آ کے تو یہ سیاسی بلیک میلنگ کرتی ہیں, اور وہاں سے ایک پوری جو ہے وہ طاقت قوت لے کے یہ آتے ہیں اور پھر آ کے تو تھوڑی سی سیٹیں آزاد کشمیر میں لے کے تو حکومت بناتے ہیں, پھر اپنی من مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. یہی بنیاد تھی نا. تو جب یہ بنیاد تھی تو اس وقت آپ کے مطابق ہے یہ بنیاد تھی نا, یہ جو عوامی ایکشن کا بھی مطالبہ یہی ہے. تو ایسی صورتحال میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ نون لیگ کے اجلاس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ 10 سیٹیں تو ہماری جیب میں ہیں, آپ اگلی بات کریں کہ آپ نے اگلی کیا تیاری کی ہوئی ہے. دوسری بات جو ہے وہ خواجہ جو ہے وہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ تو کشمیر کا نہیں ہے, میر پور والے جو ہیں وہ خدا نخواستہ اس طرح کے لوگ ہیں, تو وہ ان کی جو ہے نا برکتی پہ اور تیل وہ پھینک کے تو اس ماحول کو انہوں نے اور خراب کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آج الیکشن ہو رہے ہیں, ایسے الیکشن میں جہاں عوامی ایکشن بھی ان کے خلاف, پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہی ہے, لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ بریدگی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, تو پھر جو ایک سیاسی ماحول جس پارٹی نے آباد کیا, جس پارٹی نے سیاسی ماحول کو دوبارہ سے بیدار کیا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن سر سیاسی ماحول کے ساتھ ساتھ جو الزامات کا سلسلہ رہا, جو بیانات کا سلسلہ رہا, وہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے تھی, اس نہج تک نہیں آنی چاہیے تھی. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب ایک پارٹی جو ہے وہ قومی پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ان تمام بڑھتی ہوئی آگ کو جو بجانے کی کوشش کر رہی ہے, سیاسی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لوگوں کو سیاستدانوں سیاست کی طرف راغب کرنا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہے. ایسی صورتحال میں نون لیگ جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کیا بتایا میں نے آپ کو, اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں سیاست ہوتی ہے. اب سیاست میں ٹھیک ہے جو لوگ پاکستان یا جمہوریت پر ایمان یقین رکھتے ہیں وہ لوگ آئیں, اپنا ووٹ کا استعمال کریں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں. تو جس وقت یہ صورتحال سامنے نظر آتی ہے تو اس وقت آزاد کشمیر پاکستان کے تمام وفاقی وزراء ایک یلغار مارتے ہیں آزاد کشمیر میں, اور پھر وہاں پہ جا کے تو ان لوگوں کو جو نا اکساتے ہیں, پھر لڑائی جھگڑے کی طرف اکساتے ہیں, ان کو پھر شہ دیتے ہیں. پھر وہ کرتے کیا ہے, وہ آپ چڑوئی کی سیٹ ہو, وہ کوٹلی کی سیٹ ہو, وہ سہسا کی سیٹ ہو, وہ نکیال کی سیٹ ہو, یا آج جو تجربہ انہوں نے دوبارہ سے مظفر آباد کے اندر کیا ہے, اس تجربے کو سامنے رکھیں تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ ایک خاص 2-3 یونین کونسل جو مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ لوگوں کی ہیں, ان پورے علاقے کے وہ بند کرتے ہیں, اور بند کرنے کے بعد وہ جو ہے نا وہ یک طرفہ جو ہے وہ ٹھپے مارتے ہیں, اور ٹھپے بھی اس انداز میں مارتے ہیں کہ ان کو اس بات کی یاد بھی نہیں رہتا. میں اس کو نا ذرا شکیلہ صاحبہ کی طرف لے جائیں. شکیلہ صاحبہ, ابھی ذوالفقار صاحب سے بات ہو رہی ہے, ان ڈیٹیل انہوں نے بتایا کہ کیا کانسپیرنسی ہوتی ہے اور کیوں بات اس نہج تک آئی کہ وہ دونوں پارٹیز جن کو ساتھ مل کے کام کرنا تھا اب ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہیں, اور الزامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بات کی, انہوں نے خواجہ آصف کے بیانات کو کوٹ کیا. آپ کیا سٹانس رکھتی ہیں, ایسا کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میری بات سنیں, پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت تھی. دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ سب سے پہلے بلاول صاحب ادھر گئے, اور بلاول صاحب نے ادھر ہر روز جلسے, اور ایسے بلاول صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں, ایسی باتیں کی ہیں, اور جیسے سے نعرے لگائے ہیں کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے, اور اس طرح کی باتیں. اور ہماری طرف سے تو دیکھیں, ہماری طرف سے کتنے جلسے, کتنی باتیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں اس طرح کی, کوئی ہماری طرف سے کوئی ایسا نعرہ بتا دیں, کوئی بات ایسی بتا دیں. دیکھیں
جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں اب ایک سائڈ جو ہے اتنی باتیں کری. اب پہلے جیسے بتائیں کہ میرپور کے الیکشن میں کیا ہوا. میرپور کے الیکشن میں ہم نے 9 سیٹیں جیتی اور انہوں نے 3-4 سیٹیں جیتی, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے اتنا واویلا کیا کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے, شور شرابہ اتنا ہوا, یہ کھا گئے, مار گئے, لے گئے, یہ انہوں نے یہ کر دیا. حالانکہ آپ بتائیں کہ جب آپ کے سامنے الیکشن ہوا ہے, کوئی آپ کے پاس ایویڈنس دے دیں, کوئی آپ کو بتا تو دیں کیا ہوا. خالی یہ جو نعرے بازی سے اور زوردار, اور بلاول صاحب جس طرح کی گفتگو آپ نے دیکھا کہ کرتے ہیں اور کیا کیا وہ نعرے لگاتے, کیا کیا باتیں کرتے ہیں, اور کیا ان کے جو جلسوں میں گانے گائے جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں ہم نے تو نہیں کی. ہمارا یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کیا. دوسری بات یہ بتائیں کہ جب الیکشن جب ہوتے ہیں تو کوئی بات ہم نے تو کوئی نہیں بات کی. اب دیکھیے جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کرتے ہیں, وہاں لوگوں کہتے ہیں جب آپ کی یہاں پہ حکومت ہے, آپ ہی سب کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ عوامی ایکشن کمیٹی کی بات جو ہے, یہ کمیٹی آپ نے ہی بنائی ہوئی تھی نا 2-3 سال سے, جب سے حکومت تھی آپ نے ہی بنائی ہوئی تھی نا. آپ نے جب یہ ادھر ہوا, انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ اتنے مطالبات ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب نے یہاں سے اپنی ٹیم بھیجی اور پھر ان کو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی بلایا, اور ان کے سارے مطالبے, صرف ایک مطالبہ نہیں مانا تھا کہ آپ نے الیکشن اپنے اسمبلی آپ نے بنانی ہے, ایک الیکشن, باقی سارے ان کے مطالبے مانے گئے. اور ان کی حکومت ہے, آپ دیکھیں ان کی ایک حکومت بھی ادھر ہے, پھر بھی اپنے سندھ سے انہوں نے پوری مشینری استعمال کیا, لوگ آئے ہیں, گاڑیاں, اور مطلب انہوں نے وہاں پہ ایک طوفان مچایا ہوا ہے, لیکن پھر بھی راضی نہیں ہے. اگر لوگ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں کہ اگر لوگ ووٹ نہیں دے رہے, ایسی بات کیوں ہے, کیوں پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں ہے لوگوں کا, اس بات کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. آزاد کشمیر الیکشن دوسرا مرحلہ بھی مکمل اور انتخابی نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے, اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ذوالفقار صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے شکیلہ صاحبہ نے ایک بات کی کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑے کیونکہ عوام کا اعتماد نہیں ہے. سر ایسا کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ٹی وی سے زیادہ بات آگے نکل چکی ہے. سوشل میڈیا میرا خیال ہے وہ ہر چیز آپ کو ہر روز آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جتنے زیادہ جلسے ہوئے, ان جلسوں کی تعداد آپ دیکھیں, پھر ان کے جو جلوس, ان کی جو شمولیت ہے, وہ میرا خیال ہے کہ عوام کو نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو بات کرنے میں ہمارے پاس ایک لاجک ہے کہ عوامی طاقت قوت ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارے تمام جلسے, ہمارے تمام کارن میٹنگز بڑی کامیابی سے ہوئیں. اور سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ آزاد کشمیر کے اندر تو سیاسی ماحول دوبارہ سے بحال ہی ہم نے کیا ہے. اس جہاں بالکل تمام پورا آزاد کشمیر لاک ڈاؤن کی صورتحال میں تھا, 1.5 مہینہ تو پورا آزاد کشمیر لاک ڈاؤن میں رہا, تو ایسی صورتحال میں کوئی ان کا لیڈر جلسے کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے اندر رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا, کہیں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں کہ جنہوں نے جو نا آزاد کشمیر کے اندر سیاسی ماحول کو بیدار کر کے تو پھر جلسے کرنے شروع کیے. اس کے بعد پھر انہوں نے, لیکن سر نون لیگ یہ بات کہتی ہے کہ آپ نے نا سیاسی ماحول کو گرمانے کے بجائے ہنگامہ آرائی کروا دی. اس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ میڈم ابھی یہ فرما رہی تھی نا کہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے, تو سب سے پہلا پروف تو یہ ہے کہ جہاں پر نون لیگ کے امیدوار جیتے ہیں, اور ان جیتنے والے امیدوار کے وہ حلقے جو ہم نے پن پوائنٹ کیے, ان تمام حلقوں کے اندر جو پولنگ ہوئی ہے وہ 90% ہوئی ہے, 95% ہوئی ہے, 99% ہوئی ہے. اور اگر ہم تمام قبرستانوں کے مردے واپس لے آئیں, اور تمام اوورسیز میں بسنے والے کشمیریوں کو واپس لے آئیں, اور تمام رشتہ داروں کی جو بچوں کی شادیوں ان کو واپس لے آئیں, تو 90-95% کہیں پہ پولنگ ممکن ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں چھوڑے پاکستان کے کسی آپ شہر کے اندر یہ پولنگ کروا لیں, آزاد کشمیر کے اندر جو پولنگ ہوئی ہے اس کا ریشو جو ہے 25% 30% رہا. اور جہاں جہاں ان لوگوں نے الیکشن جیتا, جو حلقے انہوں نے مار کیے ہوئے تھے, پولنگ اسٹیشن مار کیے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے 90% 95% ووٹ لیے. اور یہ چیزیں سب سے پہلا بنیادی اتنا ہی بڑا ثبوت کافی ہے. ایک بات. دوسرا, نون لیگ پاکستان کے اندر جب بھی الیکشن لڑتی ہے تو 10,000 سے لے کے 12,000 بیلٹ پیپر جعلی یہ چھپواتے ہیں, اور ہر پولنگ کے اندر 2-2 3-3 4-4 جو ہے نا یہ بیلٹ پیپر ڈال دیتے ہیں. 5,000 سے لے کے 7,000 بیلٹ پیپر آزاد کشمیر کے ہر حلقہ انتخاب میں انہوں نے تقسیم کر کے تو جعلی بیلٹ پیپر انہوں نے جو ہے نا پولنگ کے اندر جو ہے نا وہ یوز کیے, اور وہ پکڑے گئے. اور کل نیر بخاری صاحب نے بڑی پریس کانفرنس میں وہ چیئر پہ لگی ہوئی موریں, وہ جعلی بیلٹ پیپر جو عوام کو دکھا دیے میڈیا کے سامنے. اس سے بڑے اور زیادہ ہم آپ کو کیا پروف دیں. پھر جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں, جھگڑے ہوئے, جو مار کٹائی ہوئی ہے, ہمارے نکیال کے اندر, میڈم نکیال کے اندر ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا. کیوں شہید کیا گیا؟
خوف اور ہراس کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے تاکہ ہمارے کارکن ڈر کے گھروں سے باہر نہ نکلیں. اسی طرح مظفر آباد کے اندر ریاست کے صدر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی. اس کے بعد پھر ہمارے وہاں پہ کارکن کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ جو ہے وہ ہماری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب اس ڈیتھ کو جو سیاسی ماحول میں سیاسی میدان میں جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کو آپ کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگ نون لیگ کے خلاف تھے, نون لیگ سے نفرت کرتے تھے. اس کی بنیادی وجوہات ہیں. بنیادی وجوہات صرف یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ نے جتنے وعدے کیے تھے عوامی ایکشن کے ساتھ, ان کے وفاقی وزراء نے وعدے کیے, اور پھر یہ میڈم یہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں قومی معاملات پہ جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ اگر خدا نخواستہ اس میں غفلت ہو جائے تو پوری زندگی قومیں وہ بھگتی ہیں وہ سارے کے سارے وہ معاملات. آزاد کشمیر نہ تو پی ٹی آئی تھی, نہ یہ لبیک تھی, نہ آپ اس کو جو ہے نا یہ سمجھیں کہ یہ مطلب ہے کہ ایک کشمیری قوم تھی جو نکلی ہوئی تھی اور آپ کوئی جو بھی ان کی معاملات ہیں ان کے مطالبات تھے. لیکن برابر کشمیری قوم کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو باعزت باوقار ان کے ساتھ جو بات چیت آپ نے کی وہ وعدے پورے کرنا ضروری تھے وفاقی وزراء کے. ٹھیک ہو گیا شکیلہ صاحبہ سے ذرا میں اس بات پہ آپ کا بات یہ کر لوں. دوسری بات انہوں نے کہا جی حکومت بھی اس پارٹی کی ہے. جب بھی الیکشن جو ہے وہ شیڈول کا اعلان ہو جاتا ہے اس کے بعد عملاً حکومت جو ہے وہ اس کی انتظامی معاملات چیف سیکرٹری اور آئی جی دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کے پاس سارے اختیارات چلے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جیسے ہماری حکومت جو ہے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا ساتھ ہی مطلب ہے کہ ایک تنظیم کو کالعدمی قرار دے دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جناب یہ ایکشن شروع ہو جاتے ہیں. کوشش ان کی تو یہی تھی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ذمہ ڈالنے کی کوشش کریں, لیکن 6 ماہ میں فیصل ممتاز راٹھور نے ہماری حکومت نے اتنے تاریخی کام ترقیاتی, ہم نے ہیلتھ پیکیج دیا, ہم نے ایجوکیشن پیکیج دیا, اور ہم نے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے مؤثر ٹائم میں وہ سارے کام کیے جو انوار اللہ کے 3 سال کے اقتدار میں ایک جمود طاری تھا, سیاسی جمود طاری تھا, کوئی تقرری تبادلہ نہیں تھا, کوئی سیاسی ماحول نہیں تھا. نشستوں پہ برتری تو نون لیگ کو حاصل ہے نا. شکیلہ صاحبہ 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں. سے پھر اسی طرح الیکشن جیتے آ رہے ہیں تو پھر کریں, اب اس کا خمیازہ یہ بھگتیں گے آزاد کشمیر میں انشاءاللہ. جی فرمائیے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم جیت رہے تھے, پہلے یہ تو بتائیں کہ اتنے پیسفل الیکشن ہوئے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہے, کوئی شور نہیں تھا, کوئی شراور نہیں تھا, نہیں کوئی تھا. یہ صبح 8 بجے سے 6 بجے تک یہ جب ووٹنگ ہوئی ہے اس تک تو پیپلز پارٹی چپ رہی. جب ہارنے لگی نا الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے تو پھر شروع ہو گئے کہ یہ دھاندلی ہے, اس طرح کرتے رہے. اب دیکھیے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے جناب سب کچھ کیا تو یہ کیا تو کام بھی کیے تو یہ تو کام کیے, تو پھر یہ بتائیں کہ 2 اب تک ہو چکے ہیں. اب میر پور کے الیکشن ہوئے تو آپ نے ادھر سے جو ہے وہ ہم نے 9 سیٹیں جیتی, 10 سیٹیں آپ 3-4 سیٹیں جیتی. آج جو الیکشن جو کل ہوئے ہیں مظفر آباد میں ہوئے ہیں وہاں پہ ہماری 14 سیٹیں اور ان کی جو ہے 5 سیٹیں. تو پھر انہوں نے جب اتنا کام کیا تو پھر لوگوں نے اگر انہوں نے اتنی ڈیلیوری دی ہے, لوگوں کو اتنی آسائشیں مسئلہ سب کچھ دیا, تو لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں نہیں ڈالا؟ اب بتا تو رہے ہیں ابھی شکیلہ صاحبہ بتا تو رہے ہیں لوگ ووٹ ڈالیں گے. یہ آپ نے تو ڈنڈے کے زور پہ آپ نے تو زبردستی لوگوں کا جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے ووٹ ڈلوائے. حوصلہ رکھیں. جی شکیلہ صاحبہ زبردستی ووٹ کا کیا سلسلہ ہے؟ جی زبردستی آپ لوگوں نے ووٹ ڈلوائے؟ نہیں وہ کبھی زبردستی بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں. بتائیں کبھی یہ کبھی کوئی ہسٹری میں کبھی آج تک ہوا ہے؟ تو پھر جب ان کے اگر زبردستی کی بات ہے تو پھر تو ان کی حکومت تھی, پھر یہ تو سندھ سے ساری سے اپنی سب کچھ لے کے آئے ہوئے تھے, پھر سب کچھ ان کے ہاتھ میں. ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروف موجود ہے, نیر بخاری صاحب نے دکھائے ہیں, وہ کیا سلسلہ ہے پھر؟ نیر بخاری صاحب نے پتہ نہیں کیا دکھایا ہوگا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا. کون سا پیپر لا کے کون سا خود ہی چھاپ کے لا کے ہمیں دکھا دیا. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ پاسبل ہے. ان کو میری بات سنیں, ان کو ہضم نہیں ہو رہی کشمیر کی جو ہے جو ہماری جو جیت ہے, ان کو ہضم نہیں ہو رہی. جب گلگت بلتستان میں جب گلگت بلتستان میں یہ بات سر یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک جی بی میں ہم نے ہار تسلیم کی. سیٹ تھی, آپ کی ایک سیٹ بھی نہیں تھی, آپ نے الیکشن کو روک کے تو پھر وہاں پہ 6 سیٹیں اپنی بنائی, وہی کچھ اب یہاں پر آپ حاصل کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری صورتحال کا. ان سے کیا مجھے بات کرنے دے پلیز, ان سے کیا مجھے بات. جی فرمائیں, دونوں کو سن رہے ہیں. نہیں اس طرح دونوں کو اکٹھے نہیں نہ سنا جاتا. دیکھیے میری بات سے آرام سے بات کریں. میں بھی آپ کی بات سن رہی تھی چپ کر کے, حوصلے سے, تحمل سے. آپ بھی ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اگر کوئی ڈیلیوری نہیں تھی, آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا,
تو کام تو ووٹ کو کام ملتا ہے نا. دیکھیں نا یہ جو ہمیں پیچھے جو آپ نے جو گلگت بلتستان میں بھی آپ نے جب جیتے اچھا شکیلا صاحبہ آپ بارہا کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا اس لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن پیپلز پارٹی کا بھی موقف ذوالفقار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے وزراء تو آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، وہاں سے تو کنجوسی دکھائی جا رہی تھی، آزاد کشمیر کا وزٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، تو بلاول صاحب آئے ہیں تو پھر ساروں نے آنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس طرح پنجاب کی حکومت چل رہی ہے نا اس طرح کی ہمیں جو ہے ہمیں اس لیے انہوں نے ووٹ ڈالا کہ پنجاب والے جو ہے انہوں نے کس طرح مریم نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب جو ہے انہوں نے کتنے پورا پنجاب جو ہے اس کو سارے صوبوں کے مقابلے میں کتنے کارکردگی کی ہے، ہر شعبے میں انہوں نے کس طرح کارکردگی دکھائی ہے، وہ انفراسٹرکچر ہو، وہ ہیلتھ ہو، وہ یونیورسٹیز ہو، ہاسپٹلز ہو، وہ فارمرز ہوں، وہ یوتھ ہو، ہر چیز کو ستھرا پنجاب ہو، ہر طرف انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ ہر طرف ان کی دھوم پڑی ہوئی ہے. اب ان کو سب کو بلکہ سندھ والے کہتے ہیں پنجاب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ آپ ادھر آئیں اور ہمارا جو ہے ہمیں بھی اس طرح کے سارے کام سکھائیں ان لوگوں کو بھی آگے کہ یہ نہیں کام کرے. تو اگر کوئی اس طرح کا کہہ رہا ہے اور اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں وہ کام کے سر پہ ملتی ہیں، کسی کو نام کے لیے یا باتیں کرنے سے یا نعرے لگانے سے یا جو ہے وہ بڑی جوش و خروش سے تقریریں کرنے سے یا دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی. اچھا ذوالفقار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، چلیں ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ صرف نعرے لگاتے ہیں. آپ ہماری قابل احترام ہے، میں بات کروں اگر آپ جی جی ضرور 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 سر. بات یہ جس دن مریم نواز صاحبہ مظفر آباد میں تقریر کر کے گئی نا، اسی دن آپ کی لاہور کا پول کھل گیا تھا. اگلے دن جو بارشیں ہوئیں تو وہاں پہ جو ایک مصنوعی جو کام کیے ہوئے تھے نا اس کا سارا پول کھل گیا تھا. وہ تو لوگ دنیا نے ساری نے دیکھا. جب بارش زیادہ ہوگی تو پانی آتا ہے نا، تو پانی پر آیا نا، پانی نے پھر اپنا آپ دکھایا. بات یہ ہے کہ ایک لاہور، اگر آپ لاہور کو پنجاب سمجھتی ہیں نا میڈم میری عرض سن لینا، اگر آپ لاہور کو پنجاب سمجھتی ہیں نا اور لاہور کو اگر آپ سمجھتی ہیں نا کہ پورے پنجاب کے اندر جو تعمیر و ترقی ہے لاہور کا، آپ نے جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی سوسائٹی کے اندر ایک گھر بنا دیا، اس کو آپ نے ایک ڈیزائننگ ہوم بنا کے تو دکھا دیا، تو وہ آپ دکھاتے ہیں جی کہ لاہور میں یہ ہوا وہ ہوا. لاہور پنجاب نہیں ہے، لاہور میں پورا پنجاب آتا ہے جس میں پورا سرائکی بیلٹ بھی آتا ہے، پٹوار بھی آتا ہے، تو وہ سارا ہمیں پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا، ہم آزاد کشمیر کی میڈم ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں نا، ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. میں دیکھنا ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ادھر. جی 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 بالکل بالکل. آپ وہ میں بات کرتا ہوں کہ ابھی سندھ کے جو 2 اسپتال ہیں نا، جو کینسر کا اسپتال ہے اور جو کڈنی کا اسپتال ہے، دنیا سے وہاں پہ لوگ جا کے مفت علاج کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے ایک آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، دونوں آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کے اندر بہت کام ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر جی جی آزاد کشمیر کے اندر میں صرف آپ سے 2-3 سوال. ہم بات کریں آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے. بات تو آزاد کشمیر کی ہوئی تھی لیکن بات نکل گئی تھی پنجاب اور سندھ کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جن پریزیڈنسیز کی بات ہو رہی تھی، میرا دونوں سے یہ سوال ہوگا، اب ذوالفقار صاحب آپ سے بھی اور شکیلا صاحبہ آپ سے بھی، آزاد کشمیر کے لیے آپ دونوں پارٹیز کے پاس کیا مینڈیٹ تھا، بالخصوص ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، وہاں کے نوجوانوں کے حوالے سے اور وہاں کے عوام کے حوالے سے؟ آپ دونوں کے مطابق عوام نے دونوں پارٹیز پر اعتماد نہیں رکھا اور اس طرح سے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے، ان کا ووٹ بینک اس طرح سے سامنے نہیں آیا جیسا کہ آنا چاہیے تھا. دونوں کا موقف یہی ہے. ذوالفقار صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. سر کیا پلاننگز تھی، کیا ڈیولپمنٹ پلانز تھے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جن پر اعتماد نہیں کیا اور شکیلا صاحبہ کے مطابق آپ پر ووٹ بینک نہیں آ سکا، وہ اعتماد نہیں آ سکا؟ دیکھیں بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کام کیے، آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار 3 میڈیکل کالج پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ 5 یونیورسٹیز جو ہے نا وہ ہم نے بنائی آزاد کشمیر کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ابھی جو ہماری گورنمنٹ تھی مختصر ٹائم کے لیے جو آئی، ہاں میں پہلے جو بات کر رہا تھا کہ 3 میڈیکل کالج 5 یونیورسٹیز ہم نے بنائی، اس کے بعد ہم نے ہیلتھ پیکیج دیا آزاد کشمیر بھر میں، اور پھر ہم نے آزاد کشمیر کو جو ہے وہ ایک ٹورسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ہم نے بنانے کی کوشش کی، اور ہمارے دور میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نیلم کے وزٹ پہ بھی گئے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اس کو ایجوکیشن زون بنانے کی کوشش کی اور اس پہ الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے یونیورسٹی اور میڈیکل کالج بنا کے. ابھی کی جو ہماری گورنمنٹ تھی اس میں 6 ماہ کے مختصر عرصے میں ہم نے تمام جو سکولز تھے ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا، اور تمام جو ہیلتھ سینٹر تھے ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا، اور پورے آزاد کشمیر کے اندر ہم سڑکوں کے لیے اور
آمد و رفت کے لیے جو ایک ذرائع آمد و رفت ہوتا ہے، مطلب اس کی آپ کی بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی سڑکیں، ان کو ہم نے بہتر سے بہترین بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے ترقیاتی فنڈ جاری کیے. اور میں چیئرمین علماء مشائخ کونسل کی حیثیت سے میرے شعبے میں جو بھی آزاد کشمیر بھر کے 2000 جو رجسٹرڈ مدارس تھے، ان تمام رجسٹرڈ مدارس کے جو ہمارے معلم اور معلمین جو معلمہ کاریہ جو ہے، ان تمام کی 18,000 روپیہ ماہانہ وظیفہ تھا، جو الحمدللہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اور ہم نے کوشش کی اور بورڈ کا اجلاس کر کے تو ہم نے ان تمام لوگوں کی تنخواہ جو ہے وہ ہم نے 30,000 روپیہ کی. یہ 6 ماہ کی کارکردگی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. بنیادی طور پر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے نظریے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور لوگوں کی جو آواز ہم نے بنائی اٹھائی، اس اعتبار سے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی محبت کی ہے. اور ہمارے جلسے جلوس اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کس قدر عوام نے ہمارے جلسے جلوسوں میں آ کے اپنا جو ہے وہ ایک حصہ ڈالا اور وہاں پہ آ کے اپنی نمائندگی کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. مختصراً اعتماد کا اظہار کیا. اعتماد کا اظہار کیا. بات یہ ہے کہ ہم آخر میں جہاں آ کے ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ الیکشن ہوتا ہے کہ ووٹ جس پارٹی کا جو شخص ڈالنا چاہتا ہے وہ آئے آزادی سے ووٹ ڈالے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ایک آزاد کشمیر کے اندر بھیانک جو کھیل کھیلا گیا، وہ میں جو متبانہ آپ سے گزارش میڈم سے بھی کر رہا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو نون لیگ کے جو لوگ جیتے ان کی ایک خاص حکمت عملی بنائی. آپ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا بریک سے پہلے کہ نون لیگ کی عادت ہے کہ وہ الیکشن میں ایسے کرتے ہیں. اگر یہ ہوتا، اگر آپ کے مطابق ان کا وطیرہ ہوتا، تو پھر جی بی میں یہ صورتحال کیوں ڈیفر کی؟ سر میں ایک جملے میں یہ کہ ہماری 16 سیٹیں تھیں اور نون لیگ کی 0 تھی، اور انہوں نے ہمارے الیکشن رزلٹ کو روکا 3 دن روک کے. نون لیگ کی 6 کی ہمارے 12 کر دی، اور اس کے بعد جو امیدوار تھے آزاد ان کو استحکام پارٹی میں شامل کروایا گیا. یہ رزلٹ ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور جو پاکستان کے رزلٹ کی بات ہم کہہ رہے ہیں 47 جو فارم استعمال ہوا ہے، تو وہ تو میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کی عوام نہیں کہہ رہی، پوری دنیا کو. لیکن سر آپ کی پارٹی تو کہہ رہی ہے نا. اچھا میں شکیلہ صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی. شکیلہ صاحبہ اب تو بات یہ ہے کہ ہم نے پردے ڈالے ہوئے تھے، لیکن ہم لگتا ہے یہ کہ اب سارے پردے جو نا اٹھانے کی اب پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا کام کیا آزاد کشمیر میں، تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ کو بھی موقع دیں. نہ یہ دوستوں کے ساتھ مخلص ہیں، نہ یہ اپنے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ مخلص ہیں، نہ یہ کشمیری قوم کے ساتھ مخلص ہیں، نہ یہ پاکستان کے ساتھ. یہ بس ہر چیز کو مینج کرتے ہیں اور مینج کر کے تو بس اقتدار حاصل کرتے ہیں. ان کا یہی. کیوں شکیلہ صاحبہ اتنے پیپلز پارٹی ناراض ہے؟ آپ کیوں دوستوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں؟ آپ کیوں عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں؟ چھوڑیں مخلصی کی بات کریں، چھوڑیں کام کی بات کریں. دیکھیں میری بات سنیں. ادھر میاں نواز شریف آئے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کو پنجاب کی طرح بنائیں گے، اس کو پنجاب کی طرح سہولتیں دیں گے، ہم ان کو یہاں پہ اسپتال بنائیں گے، ہمیں یونیورسٹیاں بنائیں گے، یہاں سڑکیں بنیں گی. اور انہوں نے کہا میں ہر 3 مہینے کے بعد ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ بنا ہوا ہے آلریڈی، پاکستان پیپلز پارٹی کام کر چکی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھا کروں گا، آ کے میں وزٹ کیا کروں گا. اور انہوں نے کہا ہم اسی طرح کا یہاں پہ ہر چیز لائیں گے جس طرح کہ پنجاب میں ہے. اور اس لیے لوگوں نے ووٹ دیا، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈیلیور کرتے ہیں. جب ان کے پاس حکومت آتی ہے ڈیلیور کرتے ہیں، یہ باتیں نہیں کرتے، صرف جلسوں پہ نہیں اپنے ڈیپینڈ کرتے کہ جلسوں میں لوگ بہت آئے تھے اس لیے بہت اچھا جلسہ تھا، اس لیے یہ تھا. ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات کرنے والے. کبھی کسی نے جلسوں کی بھی بات کی ہے کہ ہمارے جلسے بڑے تھے؟ کبھی کسی نے یہ بھی بات کی ہے؟ بات کوئی کرتے ہیں تو اپنی کارکردگی کرتے ہیں. عوام کی محبت کا، عوام کی محبت کو جانچنے کا معیار کیا ہے؟ عوام کی محبت کو جانچنے کا معیار کیا ہے؟ جلسے جلوس شکیلہ صاحبہ بھی بولنے دینا، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. بالکل بالکل. کراچی اور لاہور سے کریں، اپنا کراچی کا مقابلہ لاہور سے کریں. آپ ان چیزوں کا مقابلہ، آپ کہتے ہیں ہمارے لوگ بڑے آئے تھے جلسے میں، واہ 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 ہمارے لوگ تھے. میں بھی کہتی ہوں واہ واہ بلاول صاحب کا جلسہ بڑا اعلیٰ ہوا تھا، لیکن کام کس کا اچھا تھا؟ وہ ہمارا تھا، ہمارا تھا. یہ آپ کو میں بتا دوں، انہوں نے مریم نے وعدہ کیا تو انہیں بسیں بھی بھیج دی تھی رائٹ اوے. دیکھیں نا ہم تو اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور وہ آپ نے یہ بھی کام کیا کہ بسیں، اچھا وہ جو آپ بسوں کا کہہ رہی ہیں اس پہ بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ نے دھاندلی کے لیے بسیں بھیجی تھی. بالکل ایسے ٹائم پہ بسیں لے کے گئے لوگوں کو اٹریکشن دینے کے لیے، لیپ ٹاپ لے کے گئے لوگوں کو اٹریکشن دینے کے لیے. لیپ ٹاپ نہیں ہم نے دیے، لیپ ٹاپ آپ ہی تو پورے سندھ کو پیسے دے کے نا تو وہ ان کو ان کا دل راضی رکھتے ہیں نا، بیٹھ کے وہاں پہ جو بے نظیر انکم سپورٹ دے کے. آپ ہی تو ان کو بس اسی بات میں خوش رکھا ہوا ہے نا. باقی وہ انکم سپورٹ پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سب لوگوں کو نکال دینا. اگر وہ رشوت سمجھ نہیں ہے، اگر بنزین انکم سپورٹ پروگرام رشوت ہے
تو آپ پھر اس کو عزت غیرت کا مسئلہ کریں نا، پھر یہ ایک بہت بڑا تنازع کھل جائے گا. ابھی ذرا آزاد کشمیر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ایک جملے میں موقف لینا چاہوں گی. آپ نے کہا 18 حلقوں کے اب نتائج آ گئے ہیں کہ ہم الیکشن کو نہیں مان رہے. اب ان نتائج کو آپ مان رہے تیسرے مرحلے کے لیے تیار ہیں یا پھر آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ میں پھر شکیلہ بات یہ جو الیکشن کی بات ہے نا، آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے جب نون لیگ نے بسیں لے کے آئے، رشوت کے طور پہ لیپ ٹاپ کی اسکیمیں لے کے آئے، جب یہ وزراء آئے اور جب 10 سیٹوں کی بات جیبوں میں کی، تب ہمیں پتہ چل گیا تھا ان کے ارادوں کا پتہ تھا. لیکن ہم چاہتے اس پارلیمانی نظام کو خراب اگر ہم کرنا چاہتے، ہم بائیکاٹ پہلے دن کر سکتے تو ان کی ساکھ ہی ختم ہو جاتی، الیکشن ہوتے ہی نا. لیکن ہم نے پہلے مرحلے کے بعد شور کیا کہ ہم نتائج نہیں مانتے، پھر دوسرا مرحلہ آ گیا. نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے ہم نے حصہ لیا، ہم آئندہ بھی حصہ لیں گے. لیکن ان کو بے نقاب تو کرتے رہیں گے. جہاں یہ زیادتی کریں گے اس زیادتی کو بے نقاب کریں گے. جہاں پر انہوں نے دھاندلی کیا وہ دھاندلی کو بے نقاب کریں گے. ان کے اس چہرے کو تو ہم دکھائیں گے لوگوں کے سامنے. کشمیر کا، مظفر آباد کا بہترین، کشمیر کا بہترین وہاں پہ الیکشن ہوا. کوئی کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی رشوت نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. بہترین الیکشن ہوا. اور اپنا آپ ساتھ نہیں دے رہا. آپ کو یہ آپ بالکل بلدستان میں مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح جیتے؟ آپ بتائیں نا ذرا، کس طرح جیتے تھے؟ کہاں پہ؟ جی بی کی بات کس طرح جیتے تھے آپ؟ جی بی میں بلدستان. ہاں جی، گلگت بلتستان میں کیسے ہم جیتے؟ آپ کے میاں نواز شریف صاحب ایک جلسہ کیا، جب اس جلسے میں لوگ نہیں آئے تو میاں صاحب ایک جلسہ کر کے واپس آ گئے. اور براول بھٹو زرداری کے جلسے دیکھیں آپ کہ وہاں پہ لوگوں نے کس قدر محبت کا اظہار کیا، کس قدر وہاں پہ تو لوگوں کی شروع سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک جو محبت ہے پاکستان، وہ تو لازوال ہے. آپ کے میاں صاحب تو ایک جلسہ کر کے واپس آ گئے کیونکہ ایک جلسے میں صورتحال دیکھی، مایوس ہو گئے اور واپس آ گئے. چلیں آزاد کشمیر کا بتا دیں. آزاد کشمیر کے پھر کیوں نتائج نہیں مان رہے جب اگر جی بی کے نون لیگ نے مان لیے تھے سر، تو پھر آزاد کشمیر کے آپ لوگ اس لیے مانے ہیں نا کہ 6 سیٹیں انہوں نے جو ہے وہ زبردستی لی، ٹھیک ہے جی، اور بلیک میلنگ میں 6 سیٹیں لینے کے بعد مان رہے ہیں نا. بہت بھاری تھا. 3 دن نہیں مانا، جب 3 دن کے بعد 6 سیٹیں ان کو تحفے میں ملی تو ماننا شروع کر دیا. پورا کرتے ہیں آپ لوگ، کچھ بھی نہیں کرتے آپ، صرف جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اتنے لوگ آ گئے. ہاں ہاں ہاں. اور جلسے اور جلوسوں کے علاوہ میڈم عوام کی طاقت قوت کا آپ معیار بتا دیں نا. آپ مجھے سیاسی جلسے جلوسوں کے علاوہ کچھ ایسا معیار بتا دیں کہ عوام کو کس طرح پتہ چلے لوگوں کو کہ عوام کس کے ساتھ ہے. لیکن یہ تو جمہوریت کا حسن ہے کہ جلسے جلوسوں میں عوام آئے گی، اپنے اعتماد کا اظہار کرے گی، تبھی پتہ چلے گا، تبھی جانچا جا سکتا ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ فیمس ہے، زیادہ پاپولر ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ان کی کوئی ڈیلیورنس بھی ہونی چاہیے نا، ان کی سروس بھی ہونی چاہیے نا، کام بھی ہونا چاہیے. اچھا چلیں شکیلہ صاحبہ ایک بات کرتے ہیں. ابھی جس طرح سے ذوالفقار صاحب نے کچھ کی پوائنٹس ہمیں بتائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں کیا کیا کام کیے. نون لیگ کے پاس حکومت اب آ رہی ہے، ابھی تک کے جو نتائج ہیں اس میں 13 نشستوں پہ برتری حاصل ہے. نون لیگ کے پاس ابھی فی الوقت کیا فوری جو ہے پلاننگ ہے، کیا آپ کا مینڈیٹ ہے کہ فوری طور پہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے کیا کیا انسینٹیو؟ چلو مستقبل کا چھوڑیں، ماضی کی جو 5 سال کی گورنمنٹ تھی وہ بتا دیں، ایک کام بتا دیں. چلیں اب ماضی چلا گیا نا، اب جو حال ہے ہم نے بتایا نا. ایک وہ بار بار کہتے ہیں ان کی حکومت ماضی کی، ان کی 5 سال جو حکومت ابھی ریسنٹلی جو رہی ہے پچھلے. چلیں شکیلہ صاحبہ بتا دیں، پھر آپ ذوالفقار صاحب آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایک کام مجھے بتا دیں کہ ان کی حکومت نے ایک کام ایسا کیا جو نظر آئے، وہ بتا دیں، ایک کام بتا دیں. شکیلہ صاحبہ بتا دیں، اب آپ کے پاس ٹائم ہے، ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں. میری بات سنیں، ہم وہاں کا انفرام سڑکیں بنائیں گے، ہم یونیورسٹیز بنائیں گے، ہم کالج بنائیں گے، اسکول بنیں گے، وہاں کے اوپر ہاسپٹل بنیں گے، لوگوں کو سہولتیں ملیں گی، آپ سب کچھ ملے گا ان کو. پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے ہم بنا چکے ہیں، اس سے آگے بات کریں. وہ کہہ رہے ماضی ہیں میں کوئی ایک بتائیں کہ ماضی میں بڑا کام آپ نے کیا آزاد کشمیر میں 5 سالہ، جو فاروق حیدر صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں، ہمارے سیاستدان، انہوں نے کیا کام کیا؟ اب آپ دیکھیں نا، آپ ذرا دیکھیں نا، آپ فکر نہ کریں. یہ اس لیے آپ کو ووٹ نہیں، آپ اسی لیے آپ کو ووٹ نہیں ملا. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے بات ہو رہی ہے اور نون لیگ نے برتری حاصل کی ہے، تو نون لیگ بھی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اور آزاد کشمیر کے تمام تر صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، چیلنجز کو میٹ اپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مینڈیٹ بھی سامنے رکھے اور اس پر کام ہو سکے. اپنے دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے، اللہ نے کے بعد.